أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Welcome to session number 120 of Dora Quran 2024. सूरह यूनस पढ़ रहे हैं हम और आयत नंबर 61 से आज का सबक शुरू होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वमा तकूनु, और तुम नहीं होते हो, फी शान, किसी भी हाल में, वमा ततलू, और तुम नहीं पढ़ते हो, मिनहु, उससे, मिन कुरान, इस कुरान से, वला तामलून मिन अमलिन, और तुम नहीं करते कोई भी अमल, इल्ला, मगर, कुन्ना, हम होते हैं, अलैकुम शुहूदन, तुम पर गवाह, इस्तफीदून फीह, जब तुम मशगूल होते हो, जब तुम पूरा कर रहे होते हो उसको. वमा याजुबु, और नहीं है गायब, नहीं है छुपा हुआ, और रब का, तुम्हारे रब से, में मिस्काले, एक बराबर. मिस्काल का लफ्ज तराजू के लिए भी आता है और वजन का एस्टिमेट करने के लिए. तो उसके बराबर एक जर्रा, फिल अर्द, जमीन में, वला फिस समाई, और ना ही आसमान में, वला असगरा मिन जालिक, और ना छोटा इससे, वला अकबर, और ना ही बड़ा इससे, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर वो एक रोशन किताब में है. अला, खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, याद रखो कि अल्लाह के दोस्त, ला खौफुन अलैहिम, इन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहजनून, और ना ही वो गमगीन होंगे. अल्लज़ीना, जो लोग, आमनू, जो ईमान लाए हैं, वकानू यत्तकून, यानी कि कौन अल्लाह के दोस्त, कौन से लोग हैं, औलिया अल्लाह किन को कहा जा रहा है, जिन पर कोई खौफ नहीं है और इन पर कोई भी गम नहीं होगा, और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और वो तकवा इख्तियार करते हैं. लहुमुल बुशरा, इनके लिए बशारत है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरत, और आखिरत में भी इनके लिए खुशखबरी है. ला तब्दीला, नहीं तब्दीली है, लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात में, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये क़यामत तक ऐसे ही रहेंगी. जालिक, ये बात, हुवल फौजुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, यही एक बहुत बड़ी कामयाबी पे फाइज होना है, वहां तक पहुंचना है. वला यहजुन का, और आपको गमगीन ना कर दें, कौलुहुम, इनकी बातें, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए कुरान बयान करने वाले, कहीं आपको इनकी बातें गमगीन ना कर दें. इन्नल इज्जता, बेशक इज्जत और गलबा, लिल्लाहि जमीआ, सबका सब अल्लाह के लिए है. हुवा समीउल अलीम, वो सुनने वाला और जानने वाला है. अला, खबरदार, इन्ना लिल्लाहि, बेशक अल्लाह ही के लिए है, मनफिस समावाती व मनफिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, वमा यत्तबिउल लजीना, और नहीं ये पैरवी करते. देखें, माँ क्या भी है और नहीं भी है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, और किसकी पैरवी करते हैं ये लोग, यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका, जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा शरीक. सो किस चीज की पैरवी ये करते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी शरीक को पुकारते हैं, या ये भी यहाँ कहा जा सकता है कि ये किसी चीज की पैरवी नहीं करते, जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते हैं. दोनों तरह से इसका तर्जुमा ठीक है. इन यत्तबिऊना, वो नहीं पैरवी करते, इल्ला ज़न्न, मगर अपने गुमान की, क्योंकि हक तो ये है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और सब कुछ अल्लाह ही ने उसका फैसला करना है और उसका हिसाब लेना है. अगर ये इसके सिवा कोई भी बात करते हैं तो ये नहीं पैरवी करते मगर अपने गुमान की, ये तो इन्होंने खुद सोच रखा है, ये तो इन्होंने अपने जहन में एक सोच बनाई हुई है जो जिसका हक से कोई ताल्लुक नहीं है. इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न,
نہیں یہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ، إِلَّا يَخْرُصُونَ مگر وہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں، ہم؟ وہ اٹکل پچھو باتیں کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي وہی ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ جس نے بنائی ہے یہ رات تمہارے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہ تم سکون حاصل کرو اس میں، وَالنَّهَارَ اور وہ دن، مُبْصِرًا دیکھنے والا، وہ دن جس کے ذریعے تم دیکھتے ہو، یعنی وہ روشن ہوتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک ان باتوں میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، هو الغنی وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان بہذا اس بات کی کوئی بھی دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ خود دلیل دے رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، یعنی کہ یہ ایک بشری وصف ہے جس سے اس کا خالق پاک ہے، پھر وہ بے نیاز ہے۔ تمہیں تو اولادیں اس لیے چاہیے ہوتی ہیں کہ تم نے ختم ہو جانا ہے اور اس دنیا میں تم اپنا نام لینے والا کوئی چھوڑنا چاہتے ہو، وہ اس سے بے نیاز ہے، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے بیٹا کیوں بنایا، اللہ کو بیٹا کیوں چاہیے؟ تم لوگوں کو تو اس لیے چاہیے، تم لوگوں کو تو اولاد اس لیے چاہیے جو اپنا بیٹا ہو اور اپنی اولاد ہو۔ یہ تولید کا مطلب ہے کہ ریپروڈکشن، کسی میں سے پیدا ہونا، تو تمہیں تو وہ اس لیے چاہیے کہ تم نے ختم ہو جانا ہے، تمہاری جو اس دنیا میں کام ہے تم وہ ادھورے نہیں چھوڑنا چاہتے، تم ڈپینڈنٹ ہو، تم اس بات پر ڈپینڈنٹ ہو کہ تمہاری اولاد ہو اور تمہیں اس اولاد کے ذریعے کچھ فائدہ ملے۔ تو اگر ایسی کوئی دلیل تم اللہ کے بارے میں دے سکتے ہو تو ہی اس کی اولاد تم ثابت کر سکتے ہو، اس کو تو ان میں سے کسی بات کی محتاجی نہیں ہے، اس کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اتقولون کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون جس کا تم علم نہیں رکھتے، یعنی وہی کہ تم اپنے گمان سے یہ باتیں کرتے ہو اور تم اٹکلیں دوڑاتے ہو۔ قل فرما دیجئے، ان الذین بے شک جو لوگ، یفترون علی اللہ الکذب جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع کچھ فائدہ ہے، فی الدنیا اس دنیا میں، ثم الینا مرجعہم پھر ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، ثم نذیقہم العذاب پھر ہم، ثم پھر نو ہم، ذائقہ زال یا قاف، زا الف قاف اس کی روٹ ہے، اور ہم وہ پھر ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب الشدید ایک شدید عذاب، بما کانوا یکفرون بسبب اس کفر کے جو یہ کرتے تھے۔ اور اب آگے پیغمبروں کی مثالیں آ رہی ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اور پڑھ کے سنائے ان پر نوح علیہ السلام کی خبر، ان کا قصہ۔ اذ قال لقومہ جب اس نے کہا اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، ان کان کبرا اگر ہے تمہیں بہت گراں گزرتا ہے، اگر تم پر بہت بھاری ہے، علیکم مقامی میرا یہاں پہ قیام، میرا تم میں قیام، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، زال کافرا ذکرا یعنی نصیحت کرنا، تو اگر تمہیں بہت گراں ہے میرا تم میں رہنا اور میرا نصیحت کرنا، بے آیات اللہ اللہ کی آیات سے، فعلی اللہ توکلت تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا پس تم مقرر کر لو، امرکم اپنا اپنا کام، وشرکاءکم اور تمہارے شریک، ثم پھر لا یکن پھر نہیں رہے گا، امرکم تمہارا کام، علیکم تم پر، غمتن کوئی بھی شبہ،
ثم اقضوا، پھر تم کر گزرو، الیہ، میرے ساتھ، ولا تنظرون، اور پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ اب یہ وہ پیغمبر ہے جس نے 900 سال تبلیغ کی ہے، اور اس کے ساتھ 100 سے کم لوگ ہیں۔ تو اب وہ اپنی قوم کو ایک چیلنج دے رہا ہے۔ جب قوم اس کی جان کے در پہ ہو گئی ہے اور کسی طرح ایمان نہیں لا رہی اور کسی طرح اس کی بات نہیں مان رہی، تو وہ اپنی قوم کو یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم، اگر تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے میرے یہاں رہنے سے اور میری نصیحت کرنے سے، اللہ کی آیات سے، یعنی جو مجھ پہ وحی ہوتی ہے، جو حق مجھے بتایا جاتا ہے وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اگر تمہیں یہ بہت گراں گزرتا ہے تو پھر فعلی اللہ توکلت، تو میرا تو توکل اللہ پر ہے، میرا تو بھروسہ اپنے اللہ پر ہے۔ تم جمع ہو جاؤ، تم سب جمع ہو جاؤ، اپنے کام جمع کرو اور اپنے شریکوں کو بھی یہاں پہ بلاؤ، اور پھر تاکہ تمہیں کوئی شک نہ رہے، تمہیں یعنی ایک بالکل پرفیکٹ تم پلاننگ کرو اور اس کے لیے سارے وسائل مہیا کرو، اور تم میں جب کوئی شک نہ رہے کہ اب تم کامیاب ہوگے، تو تم کر گزرو جو بھی تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔ مجھے بستی سے نکالنا ہے، میرے ماننے والوں کے ساتھ نکالنا ہے، ان کے بغیر نکالنا ہے، مجھے قتل کرنا ہے، تم وہ کر گزرو، اور پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ یہ ایک چیلنج ہے ایک پیغمبر کی طرف سے اور ایک حق بیان کرنے والے کی طرف سے اس قوم کو جس کو وہ 900 سال سے سمجھا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ اگر تم مجھے سزا دو تو میرا توکل تو اپنے اللہ پہ ہے، اگر تم مجھ سے منہ پھیرو تو مجھے تمہارے اجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کے لیے دعوت دینے والے لوگ آ، کسی اجر کے لالچ میں یہ نہیں کرتے۔ ہم مشہور ہو جائیں، ہمارے تعلقات بن جائیں، ہمیں ایک اس کے بدلے میں ہم کمائیں، ہم لوگوں کو دین سکھانے کے بدلے میں کمائی کریں، یہ بلکہ ہماری زندگی کا اور ہمارے خاندانوں کا انحصار اس بات پہ ہو کہ ہم لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے سارے پیغمبر اپنے اپنے پیشے اور اپنے اپنے سکلز اور پروفیشن کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ کوئی چرواہے تھے، گڈریے تھے، بڑھئی تھے، آم، اور بھی بہت سے پروفیشنز ہیں جو پیغمبروں کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ سو دین کے بدلے میں اجر مانگنا قرآن کے منافی ہے۔ تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرمان برداروں میں۔ فَكَذَّبُوهُ، اب اتنی نصیحت کے بعد بھی انہوں نے اسے جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے اسے بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، اس کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنایا، خلائف، خلیفے، جانشین، پیچھے آنے والے۔ جب دنیا تباہ ہو گئی اور انسانیت ختم ہو گئی، انسان ختم ہو گئے دنیا میں، جاندار ختم ہو گئے اس طوفان میں، تو حضرت نوح علیہ السلام سے انسان کی نسل آگے چلی ہے۔ انہی کے وہ بیٹے تھے جن کے وہ قبیلے بیان ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آل جب دنیا میں تباہ ہو گئی اور غرق ہو گئی اس طوفان میں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان سے آگے انسان کی نسل چلی ہے۔ تو ہم نے ان کو خلیفے بنایا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ، پس دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ، کیسا انجام ہوا، المنذرین، ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے، جن کو وارننگ مل چکی تھی۔ ہم سب اس گروہ میں شامل ہیں، ہمیں وارننگ مل چکی ہے، ہمارے پاس قرآن آ چکا ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی سنت آ چکی ہے۔ ہم ہمیں کسی عذاب کا انتظار نہیں کرنا، اب ہمیں قیامت کا انتظار کرنا ہے۔
اور ہر انسان نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر ہم نے بھیجے، ہم نے اٹھائے اس کے بعد رسولن الی قومہم، کئی رسول ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، پس وہ آئے ان کے پاس، وہم بالبینات، اور وہ روشن دلیلوں پر تھے، فجاؤہم، اور وہ آئے ان کے پاس بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، فما کانو، پس وہ ایسے نہیں تھے، لیؤمنو، کہ وہ ایمان لے آتے، یعنی ان رسولوں کی قومیں بھی ایسی نہیں تھیں کہ وہ ایمان لے آتی، بما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلا چکے تھے، بہی من قبل، اس سے پہلے۔ دنیا میں ہمیشہ یہ طبقہ موجود رہے گا، ہر قوم میں، ہر ہر قبیلے میں، جو ایمان نہیں لائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی کی آیات ہیں کہ ان مشرکین کے ایمان نہ لانے پر اس قدر غم اور اس قدر تعصف کے بجائے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، نتبع، ہم ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب، علی قلوب، ان دلوں پر، المعتدین، جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ہر قوم میں، ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، اور پھر امت میں، بہت آسان ہے ایسے لوگوں کو پہچاننا جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اگر فحاشی ہے، اگر اگر لباس ہے، اللہ کی حدود کا دھیان نہیں رکھتے، اگر خرچ کرنا ہے، اللہ کی حدود کا دھیان نہیں رکھتے، اگر اپنی نوکری کے اور پروفیشن کے معاملات ہیں، تو جناب دین اور دنیا کو الگ رکھنا چاہیے، یہ ان کا فرمان ہے، فرمان عظیم ہے، اور دین کے ساتھ دنیا کو نہیں مکس کیا جا سکتا۔ دنیا میں تو سارا دن جھوٹ بول رہے ہیں اور رشوتیں لے رہے ہیں، جھوٹی سفارشوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی ہے تو پانچے چڑھا کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اسے قبول کرے، جا کے باقاعدہ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ سو ہر ہر قوم میں اور ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ شعوری فیصلہ ہے جو ایک انسان کرتا ہے کہ اس نے اپنے معاملات میں دین کا دھیان نہیں رکھنا، جس کے بعد آہستہ 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 ایک سلب توفیق کا عمل ہوتا ہے کہ اس سے توفیق لے لی جاتی ہے، اس سے سمجھنے اور بوجھنے کی وہ قوت لے لی جاتی ہے جو اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک دفعہ جب وہ انکار، ریپیٹڈلی انکار کرتا ہے، ایک دفعہ کرتا ہے، دو دفعہ کرتا ہے، تین دفعہ کرتا ہے، پھر اس کی تعویلیں ڈھونڈتا ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ معتدین، عدی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی حد سے آگے بڑھے تھے، اور یہی سبق سکھا کے ہمیں جنت سے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو کبھی بھی نہیں پامال کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پھر دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں شاید اس گناہ کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہ جائیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، حضرت نوح کے بعد بہت سے پیغمبر آئے، اور پھر ان سب کے بعد موسیٰ آئے، اور پھر ہارون آئے، الی فرعون، اب دنیا میں آرگنائزڈ حکومتیں بننی شروع ہو گئیں، اور بڑی بڑی بادشاہیاں تھیں، اور بڑے بڑے شہنشاہ تھے، جیسے فرعون۔ اس دنیا میں ہمیشہ، یعنی کہ اگر نیکی کرنے والوں نے اور ہدایت پر عمل کرنے والوں نے ترقی کی ہے اور وہ آگے بڑھے ہیں، تو جو اس ہدایت کے خلاف تھے اور جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے تھے اور جو گمراہ تھے، انہوں نے بھی ترقی کی ہے، اور ان میں فرعون جیسے بادشاہ آئے ہیں جن کی سویلائزیشن ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا، وہ ملئی اور ان کے سرداروں کے، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھا،
وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ ایک گنہگار قوم تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، بس جب ان کے پاس آ گیا حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالو، وہ کہنے لگے، ان ھذا، بے شک یہ، لسحر مبین، ایک کھلا جادو ہے. یہ تو جادو ہے. جب حضرت موسیٰ نے ان کو اپنے معجزے دکھائے، جب ید بیضا انہوں نے دیکھا، اور جب ان کے عصا سے اژدہا بننے کا معجزہ انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے. قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، للحق کے، حق کے لیے، لما جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور کامیاب نہیں ہوتے جادوگر. اور پھر وہاں پہ جو عمل ہوا تھا، جو جادوگر مسلمان ہوئے تھے اور جو فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سب سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس وہ لایا ہے، لتلفتنا، کہ تو ہمارا التفات کر دے، یعنی ہمیں پھیر دے، ہمارا رجحان بدل دے، اما، اس سے، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا. سب سے بڑا چیلنج جو حق بولنے والوں کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارا طریقہ تو یہ نہیں ہے، ہمارے رسوم و رواج تو الگ ہیں، اور ہمارا کلچر تو یہ نہیں کہتا. تو ہم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو پایا تھا، تو تم ہمیں اس سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور تکونا، یا اور ہو جائے، و تکونا، اور ہو جائے، لکما، تم دونوں کے لیے. اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ساتھ ہیں. الکبریا، ایک بڑائی، ایک کبریائی، فی الارض، زمین میں. حق بیان کرنے والوں کو جو دو بہت بڑے چیلنجز سامنے آتے ہیں، نمبر ایک، یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے، یہ ہماری پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ ہمارے رسوم و رواج کے خلاف ہے، اور ہمارے بزرگوں کے طریقوں کے خلاف ہے. ایک بات. دوسری یہ بات کہ تم اس بات کے ذریعے شاید اپنے آپ کو کچھ بڑا ثابت کرنا چاہتے ہو. تم اس لیے یہ تم بڑے درس دیتے ہو اور قرآن بیان کرتے ہو اور قیامت سے لوگوں کو ڈراتے ہو، تاکہ وہ تمہیں بڑا سمجھنے لگیں اور وہ تم سے امپریس ہو جائیں، اور اگر تم الیکشن میں آؤ تو وہ تمہیں پھر ووٹ دیں. یہ دو چیلنجز ہر حق بیان کرنے والے کے سامنے آتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو اور آپ کہیں پہ اگر ایک محلے میں اس طرح کی بات کریں، تو آپ کو محلے میں لوگ باقاعدہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن میں ضرور حصہ لیں، کیونکہ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں. وہ اچھی باتیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی الیکشن جیت جائے، وہ اللہ کی ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو پڑھانے والا پوری کر رہا ہوتا ہے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا، اور ہم نہیں ہیں تم دونوں کے لیے، بِمُؤْمِنِین، ایمان لانے والوں میں. وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہا فرعون نے، آتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، لے آؤ میرے لیے ہر جگہ سے پڑھے لکھے جادوگر. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، بس اچھا، ایک یہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو یہ کہا کہ فرعون نے جب ان کو یہ کہا کہ تم جادوگر ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم نے تو ابھی ابھی حق دیکھا ہے، اور کیا تم اس کو جادو کہتے ہو. تو وہ فرعون نے اکیلا ان کا معجزہ دیکھا تھا جو موسیٰ نے ان کے دربار میں دکھایا تھا، اور اب اس کے بعد فرعون ان جادوگروں کو بلا رہا ہے. ابھی اس نے جادوگروں کو ایمان لاتے ہوئے نہیں دیکھا. مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ دیکھ چکا تھا. پھر اس نے پڑھے لکھے جادوگروں کو بلایا. ساحرن علیم کا لفظ آیا ہے. فلما جاء سحرۃ، پس جب وہ جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، ان کو کہا موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به، اور انہوں نے کہا کہ تم وہ لاؤ جس کے ساتھ تم آئے ہو، بہ السحر، وہ جادو. تو انہوں نے، موسیٰ نے کہا کہ جو تم نے ڈالا ہے. فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم به سحر، جس چیز کے ساتھ تم آئے ہو یہ جادو ہے.
ان اللہ بیشک اللہ سیب تلوہ ان قریب با تو عالم اسے باطل کرے گا، اسے جھوٹا کر دے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یصلح وہ درست نہیں کرتا عمل المفسدین فسادیوں کے کام۔ فساد کا مقابلہ اگر دنیا میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کے ذریعے ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والوں کے ذریعے وہ کام ہوتا ہے۔ اس فسادی کو مصلح اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں بناتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے جب تک وہ فسادی خود مصلح نہ بننا چاہے۔ وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ اور حق کو اللہ تعالیٰ حق ثابت کرے گا بِكَلِمَاتِهِ اپنے حکم سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ چاہے مجرموں کو جتنا بھی برا لگے، اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کرنا ہے۔ اس وقت بھی ثابت کرنا تھا جب موسیٰ جادوگروں سے مقابلہ کر رہے تھے، آج بھی ثابت کرنا ہے، اور قیامت سے پہلے تو ضرور ثابت کرنا ہے۔ فما آمن لموسیٰ پس نہیں ایمان لایا موسیٰ الا ذریۃ من قومہ چند لڑکے اس کی قوم سے، علی خوف من فرعون و ملئہ اس خوف کی وجہ سے جو فرعون اور اس کے سرداروں کا ان میں پایا جاتا تھا، کیونکہ انتہائی شدید ظلم ہوتا تھا بنی اسرائیل پہ، اور وہ بہت ہی خراب حالات میں وہاں رہتے تھے، اور ان کو ہر گھٹیا کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جادوگروں کا قصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کو وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے وہ ایمان لے آئے، اور فرعون نے انہیں قتل کرا دیا۔ پھر یہ ہے کہ موسیٰ پر ذریت ان کی ذریتن ذریت مطلب چند ینگ لوگ، من قومی ہی اس کی قوم میں سے، اس خوف کی وجہ سے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ جب حق بیان ہوتا ہے تو فریش مائنڈز اور ینگ دماغ جو ہیں، جو ابھی اتنے زیادہ ایکسپوز نہیں ہوئے ہوتے اس دنیا کی کرپشن میں، وہ جلدی ایمان لاتے ہیں۔ اس گروہ پہ زیادہ محنت کرنی چاہیے اور زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے باپ شاید بےچارے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، اور بہت زیادہ وہ نفسیاتی طور پہ تباہ ہو چکے ہوں، اور وہ ان کے لیے ایمان لانا بہت مشکل ہو، ان کے اپنے بچے، ان کو بیویاں، سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو وہ پھر اس خوف کی وجہ سے جو فرعون اور اس کے سرداروں پر تھا، ان یفتنہم کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو، وہ آفت میں ڈال دے گا ان کو۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون لعال ایک سرکش تھا، فی الارض زمین میں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ البتہ حد سے گزرنے والوں میں تھا، اسراف کرنے والوں میں تھا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے، یا قوم اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فعلیہ تو اسی پر توکلو تم نے توکل کرنا ہے۔ توکل وکیل سے نکلا ہے، وکالام لفظ ہے اس کا جس کا مطلب ہے کارساز، وکلا یا وکیل کا مطلب ہے کارساز۔ توکل ایک ایسا عمل ہے عربی میں جس کا لغوی مطلب ہے دو اونچائیوں میں سے ایک گھاٹی کے اوپر سے چھلانگ لگانا، اور پشتو میں یا فارسی میں بھی توکل کا لفظ جو ہے یہ عربی سے ہی آیا ہے، جس کا مطلب ہے اندھا دھن اعتبار کرنا، توکل کرنا یعنی آگے پیچھے نہیں دیکھنا، اور ایک لیپ آف فیتھ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے۔ تو تم بھروسہ کرو ان کنتم مسلمین اگر تم فرمان بردار ہو۔ فقالو بس انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، اب یہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة ہمیں کہیں تو فتنہ نہ بنا دے، ہمیں تختہ مشق نہ بنا، لقوم الظالمین ایک ظالم قوم کے لیے جو فرعون کی قوم ہے، ونجنا اور ہمیں ہدایت دے، برحمتک اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین کافروں کی قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور اس کے بھائی کو، ان تبوّأ یہ کہ تم گھر بناؤ، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتن
کہ تم ایک پناہ گاہ بناؤ، ایک گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں، وجعلو اور بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتن، قبلہ رو، یہ لغوی لحاظ سے بھی یعنی کہ ڈائریکٹ ترجمے کے لحاظ سے انتہائی معنی خیز آیات ہیں، اور یہ اصطلاح کے لحاظ سے جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اس قوم کو جو توکل کرنے سے بھی ڈرتی تھی، جو اس قدر مظلوم تھی، اور ان کی سائیکولوجیکل حالت اس قدر تباہ تھی کہ وہ قوم کسی طرح ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ وہ حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون دونوں کو کہتی تھی کہ ہم بہت ڈرتے ہیں اور ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا ہے اور ہم تم پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو پھر یہ کہا، ایک تو ایمان کی دعوت دی، ان کن تم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، یہ ایمان کا حصہ ہے، تم بنی اسرائیل ہو، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو تم نے اسی پہ توکل کرنا ہے۔ ان کن تم مسلمین، ان کن تم مومنین نہیں کہا، اگر صرف اسلام بھی اگر تم صرف سلامتی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم نے پھر صرف اللہ پہ توکل کرنا ہے، نمبر ایک۔ اب اس قوم کا دل کچھ بڑا ہوا ہے اور یہ تھوڑی ان کی ہمت بندی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اچھا ٹھیک ہے، اگر پیغمبر یہ کہہ رہا ہے تو ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اب ان کی دعائیں بھی ایک مشن کے تحت ہیں، اب ان کو ان کے پیغمبر نے، ان کے لیڈر نے ایک مشن دے دیا ہے، ان کو ایک امید دلائی ہے کہ جس اللہ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ تمہیں یہاں سے نجات بھی دے گا۔ سو اب وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں نجات دے، یعنی قوم کو اب ایک ویژن مل گئی ہے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے اس قوم سے جو کافر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک یعنی اب پیغمبر کے ذریعے ایک مشن دے دیا گیا ہے قوم کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوّأ، یہ کہ ایک ٹھکانہ بناؤ، اب ایک ہیڈ کوارٹر بنانا ہے، بالکل جیسے ریاست مدینہ تھی اسی طرح ایک چھوٹی سی ریاست، ابو ایوب انصاری کا گھر اور مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی کی بنیاد، کتنی تھوڑی سی جگہ ہے۔ آج جو مسجد نبوی ہے وہ پورا مدینہ ہے اس زمانے کا، یہ وہ شہر ہے جس کو یثرب کہتے تھے، وہ آج سب مسجد نبوی ہے، اتنا ہی ہے۔ سو اب پیغمبر کو مشن ملا ہے کہ تم ایک گھر بناؤ، تم نے ایک ٹھکانہ بنانا ہے، لقومکما، تم دونوں کی قوم کے لیے، بمصر، اسی جگہ پر، اسی مصر میں جہاں تم ہو، جہاں یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں، بیوتن، گھر بنانے ہیں، وجعلو، اور بناؤ، بیوتکم، تمہارے گھر، قبلتن، قبلہ رو۔ اب یہ قبلہ چونکہ اس زمانے میں قبلے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بنی اسرائیل کے لیے اگر شاید کوئی قبلہ تھا تو وہ بیت المقدس تھا، لیکن قبلتن کے بعد فوراً اللہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، تو اپنے گھروں کو تم نماز کی جگہ بناؤ، یعنی بڑی بڑی عبادت گاہیں تم نہیں بنا سکتے، فرعون والے آ کے انہیں توڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو تم نے اب یہ گھر بنانے ہیں، اور ہر گھر نے نماز کا گھر بننا ہے، نماز کی جگہ بننا ہے، اور وہاں پہ تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، صرف ایک بات ان کے لیڈر نے ان کو کہی، ان کو مشن دینے کے بعد جو حکم ملا ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہمیں واقعی نجات چاہیے اس فرعون سے، تو اللہ کا حکم جو وحی کے ذریعے آیا وہ یہ تھا کہ نماز قائم کرو۔ یہ وہ راز ہے، یہ وہ اندر کی بات ہے جو بہت کم قومیں سمجھتی ہیں، بلکہ آج کل ایون امت مسلمہ کو بھی یہ بات نہیں پتا، اور اگر معلوم ہے بھی تو وہ اسے مانتے نہیں ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے، یہ اقامت الصلاۃ وہ طاقت ہے جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، کتنے سالوں کی غلامی اور ذلت کے بعد۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو۔ وقال موسیٰ،
اور کہا موسیٰ نے ربنا اے ہمارے رب انکا آتیت فرعون بے شک تو نے عطا کیا ہے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینت بڑی زینت بڑی خوبصورتی بڑی شان بڑی سجاوٹ واموالا اور مال فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں سو اس لیڈر نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں نے لیڈر بننا ہے اگر میں نے لیڈر رہنا ہے کہ میں اللہ کا کام کروں تو مجھے زینت اور مال نہیں چاہیے زینت اور مال فی الحیات الدنیا ربنا اے ہمارے رب لیذلوا تاکہ وہ گمراہ کریں عن سبیل کا تیرے راستے سے ان کا یہ حسن اور ان کی سجاوٹ اور ان کا دبدبا اور ان کا یہ مال یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ پھر ان جیسے بننا چاہیں اور لوگ خود بھی فرعون بن جائیں اپنے معاشرے کا قریب سے جائزہ لیجئے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی ربنا اے ہمارے رب ربنت مس علی اموالہم تو مٹا دے تو مسخ کر دے ان کے اس مال کو وشدد علی قلوبہم اور مہر لگا دے ان کے دل پر فلا یؤمنون پس وہ ایمان نہ لائیں حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں سب سے خطرناک بد دعا جو کسی کو دی جا سکتی ہے اور قرآن کی روح سے حضرت موسیٰ نے فرعون کے لیے کی تھی وہ یہ ہے کہ ان کو بے ہدایت رکھ ان کو ہدایت نہ دے یا اللہ انہیں کبھی سمجھ نہ آئے سب سے خطرناک بد دعا یہ ہے قالا اس نے کہا قد اجیبت دعوتکما تحقیق تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے فاستقیما پس استقامت اختیار کرو ولا تتبعانی اور نہیں اتباع کرنا نہیں چلنا سبیل الذین ان لوگوں کے راستے پہ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے اب یہ بے علم رہیں گے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر جاوزنا ہم نے جواز دے دیا ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو البحرا اس دریا سے فأتبعہم پس ان کا پیچھا کیا فرعون و جنودہ فرعون اور اس کے لشکر نے بغیاں و عدوان سرکشی سے اور زیادتی سے وہ معصوم وہ بے گناہ اور وہ مظلوم بھاگ رہے ہیں تمہاری سلطنت سے تو انہیں بھاگنے دو کیوں ان کا پیچھا کر رہے ہو اس نے تمہارے تخت کو تو نہیں الٹا لیکن یہ وہ سرکشی تھی اور یہ وہ ناسمجھی تھی کہ فرعون نے ان کا پھر بھی پیچھا کیا حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب اسے آ پکڑا اس ڈوبنے نے اس غرقابی نے جو اس کا نصیب تھا قالا تب اس نے کہا آمنتو میں ایمان لایا انہو یہ کہ وہ لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا الذی امانت بھی بنو اسرائیل وہ ذات جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں اب مسلمان ہوتا ہوں یہ بھی ایک یعنی کہ یہ پڑھ کے انسان کو ہنسی آتی ہے اور عبرت الآن کیا اب وقد عصیت قبل کیا اب تو ایمان لاتا ہے اور تحقیق تو نافرمان تھا اس سے پہلے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو فسادیوں میں سے تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ پس آج کے دن نُنَجِّيكَ ہم نجات دیں گے بے بدنی کا تیرے اس جسم کو تیرے اس بدن کو لتکونا تاکہ تو رہ جائے لمن خلف کا آیتن جو پیچھے رہ گئے ہیں ایک نشانی اور جو فرعون پکڑا گیا ہے مصر میں جو جس کی ہنود شدہ ممی اٹھا لی گئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈوب کے مرا تھا اور دریا میں ڈوب کے مرا تھا یہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سے انسان عن آیاتنا لغافلون ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہ آیت نمبر 92 ہے انشاءاللہ کل ملنے کے وعدے کے ساتھ بشرط زندگی اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ